रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कोशिश करेंगे कि हम पहला स्पारा अपना मुकम्मल कर लें। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आयात कवर कर सकूँ, लेकिन कुछ आयात इतनी खूबसूरत हैं कि मेरा दिल ही नहीं चाहता आगे जाने को जब तक मैं उसका हक़, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आयात का हक़ अदा कर सकूँ। हक़ तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी जितनी डिटेल है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज की आयात में भी आप ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको अंडरलाइन भी करवाऊँगी कि इतने खूबसूरत अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतने खूबसूरत अल्फाज के साथ वजाहत की है कि अब हम आज करें आयत नंबर 135। वह और कौलू कहा, किन्होंने कहा? उन सब ने कि अहले किताब जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कूनू हो जाओ तुम सब, हुदन यहूदी और या नस्वारा या नसरानी, तहतदू तो तुम हदायत पालोगे। कुल कह दीजिए, ए नबी कह दीजिए, बल्कि मिल्लता तरीका इब्राहीमा, इब्राहीम का हनीफन, हनीफ था, यकसू था, वमा काना मिनल वमा और नहीं काना था वो मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं था। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं कि यहूदी और नसारा जो ये कहते थे कि अगर तुम यहूदी नहीं होगे, नसरानी नहीं होगे तो तुम हदायत ही नहीं पा सकते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको क्यों इब्राहीम की एग्जाम्पल दे रहे हैं? इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी है जिनको सारी उम्मत, जो जितने भी मज़ाहिब हैं, हर कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उनके बाप दादा याद करवा के कह रहे हैं कि देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकसू थे, वो तो मुशरिकीन में से नहीं थे, क्योंकि यहूदी जो हैं वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कहते हैं खुदा का बेटा है, और जो नसरानी हैं वो हज़रत ईसा को कहते हैं। आपको याद है सूरत काफ में जब हम पढ़ते हैं कि कबरत कलिमतुन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि इतनी बड़ी बात ये अपने मुंह से निकालते हैं, इन यकूलूना इल्ला काज़िबा, कि ये झूठ बोलते हैं। फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम, कि नबी क्या आप अपने आप को हलकान कर देंगे इनके पीछे, इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी आसफ़ा, कि अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे छोड़ दें इनको। आगे आप देखिए कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला एक्सप्लेन कर रहे हैं। कूलू क्या कहो तुम, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वमा और उस पर जो उनज़िला जो नाजिल किया गया, अलैना हम पर, वमा और जो उनज़िला नाजिल किया गया, इला तरफ इब्राहीमा इब्राहीम के, व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम के, व इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम पे, व याकूबा और व यकूब अलैहिस्सलाम के, वल असबाती और औलाद यकूब पर, व माँ और जो ऊतिया दिए गए मूसा मूसा, व ईसा और ईसा, व माँ और जो ऊतिया दिए गए अन्नबीयून तमाम अम्बिया, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। अब यहाँ तक पहले हम करते हैं, फिर आगे जाते हैं कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि ठीक है, तुम जो अब तुम कह रहे हो तुम वो करते रहो। कुलू कह दो आमन्ना, कि हम तो बाबा ईमान ले आए अल्लाह पर और उस पर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी लिस्ट दे दी कि इस नबी पर जो भी उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वो जो यकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी उनके ऊपर, और जो ऊतिया मूसा और ईसा और जो तमाम अम्बिया पर जो नाजिल किया गया, हम तो उन सब पर यकीन रखते हैं। और जो इसके बाद अल्लाह ताला ये कहते हैं, ये वाली आयत आप अंडरलाइन कर लीजिए कि ला नुफर्रिकु, नहीं हम फ़र्क करते, बैना अहदिन किसी एक के दरमियान, मिनहुम उनमें से, व नहनु और हम तो, लहू उसके लिए मुस्लिमून मुसलमान हैं। देखिए हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोग जो कुरान पढ़ रहे हैं ना, हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम किसी नबी पे फ़र्क नहीं करते। जैसे बाज़ लोग इतना कह देते हैं कि नहीं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अम्बिया से ऊपर हैं। देखिए जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में क्या बताते हैं, कैसे होगा, वो तो सब आखिरत की बात है ना। हमें क्या हुक्म है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून।
یہ بات آپ اچھے سے یاد کر لیجئے، کیونکہ اب آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، جب کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے تو آپ لوگوں کا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایک میں کوئی بھی فرق نہیں کرتے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول تھے اور انہوں نے اپنے پورے احکامات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیے انہوں نے امت کو اسی طرح سے پہنچا دیے۔ فَإِن پس اگر اب ہم کریں آیت نمبر 137، اب آیت نمبر 37 جو ہے نا یہ جواب ہے آیت نمبر 135 کا، جہاں سے ہم نے آج کا پروگرام شروع کیا تھا۔ یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہودی ہو جو نصارہ ہو جاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ فَإِن پس اگر آمنو وہ سب ایمان لے آئیں بمثلی جس طرح ما جو آمن تم ایمان لائے تم سب بھی ساتھ اس کے۔ اب یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سب ایمان لے آئیں بمثلی مثال دیو نا کہ اس طرح سے ما جو آمنتم، تم جو ہوتا ہے وہ اس سے جمع کا صیغہ ہے کہ جیسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ سب لوگ ایمان لائے بھی کس پر، ہی کی ضمیر جاری ہے قرآن پہ، کہ جس طرح سے آپ سب لوگ قرآن پہ یقین لائے ہیں۔ دیکھیے اب یہ جواب بہت سے لوگوں کا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں نصارہ ہے، یہ کوئی بھی آپ بات کر لیں کہ وہ ان کا کیا ہوگا، وہ تو اتنے نیک ہیں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جنت میں بھیجے گا، اس وقت تو ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، وہ جج وہ ہے، نہ ہم وکیل ہیں نہ ہم جج ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو کیا بتایا ہے کہ فائن اگر وہ ایمان لائے اس طرح سے جس طرح سے آپ سب لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح کا ایمان لائیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا دے دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر جب ہم لوگ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب جب ہمیں کبھی صحابہ کی زندگی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلتی ہے، ہم ایسے سنتے ہیں کہ او اچھا یہ ہوا تھا ویسے ہوا تھا، لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرائٹیریا دے دیا کہ جب تک تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہوگا تو تم ہدایت ہی نہیں پا سکتے ہو۔ تو اب ہمیں دیکھنا تو ہے نا کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ اب دیکھیے آپ کو یاد ہے بلال کون تھے؟ بلال غلام تھے، اور ان کا جن کے وہ غلام تھے مغیرہ جو تھے ان کے وہ تھے مالک تھے، کہتے وہ ان پہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ تپتی مکہ آپ لوگ جو بھی مکہ میں کبھی گئے ہیں عمرہ کرنے حج کرنے یا کسی طرح سے آپ کو مکہ کی گرمی یاد ہے، کہتے کہ ریت اس طرح سے ہو جاتی تھی جیسے تپتے انگارے ہوتے ہیں، تو اس پہ جب ان کو لٹا کے اور اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے کہ وہ ہل نہ سکیں، اور کس لیے کرتے تھے؟ صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چھوڑ دو، ان کی بات ماننا چھوڑ دو۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد۔ دیکھیے اس زمانے میں مسلمان جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کوئی ہار تو نہیں پہنائے جاتے تھے، کوئی ان کی بڑی شابش تو نہیں دی جاتی تھی، ان کے ساتھ ان کو پتہ تھا کہ جو لوگ اسلام کے دائرے میں آئیں گے ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوگا، لوگ ان کے ساتھ ان کا اپنا خاندان چھوڑ دے گا، ان کے ماں باپ چھوڑ دیتے تھے، ان کے بہن بھائی چھوڑ دیتے تھے، اس کے باوجود وہ کیسی محبت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کے پاس کہ وہ جس ایک کلمہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد اتنی تکلیفیں ان کے اوپر آتی تھی اور وہ برداشت کرتے تھے ان کو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ ایمان لائیں گے کس جیسا، ان صحابہ کی طرح کا ایمان لے کے آئیں گے تو ہدایت پا لیں گے۔ پھر آپ نے اس کے حارثہ کا میں آپ کو قصہ سناتی ہوں کہ حارثہ تھی، ان کے بیٹے کا نام حارثہ ہے، یہاں پہ ان کے خامند کی وفات ہو گئی، بچہ بہت چھوٹا تھا، بہت محبت کرتی تھی ان سے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اب پہلی جنگ بدر کی جنگ تھی، لوگ بہت تھوڑے تھے، اناؤنس ہو گیا کہ بدر کے لیے نکلنا ہے۔ اب حارثہ ایک جوان لڑکا ہے، اپنی ماں کے پاس آ کے اجازت لیتا ہے کہ ماں مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دے۔ اب ماں مانتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے بیٹا میں تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں، میں تیرے بغیر کیسے رہوں گی، میں تو کھانا بھی نہیں کھاتی ہوں تیرے بغیر۔ اس نے بس ماں کو کسی طرح سے وہ کوشش کر رہا تھا مان جائے، کبھی اس کا منہ چومتا ہے، کبھی اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتا ہے، ماں پلیز مان جاؤ مجھے جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا ہے، کہا ہے ہمیں نکلنا ہے۔ فائنلی ماں تنگ آ کے مان لیتی ہیں اور وہ خود ہی سے ان کو کپڑے پہناتی ہیں، خود ہی سے ان کو تیار کرتی ہیں جانے کے لیے، بدر کی جنگ پہ جانے کے لیے۔
اب حارثہ خوشی خوشی نکلتے ہیں. اب بدر کے میدان پہ جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں، اب دیکھیں وہاں پہ بدر میں کنواں ہے پانی کا. تو جیسے ہی یہاں سے یہ لوگ نکلے، ادھر سے قریش کے لوگ نکلے، تو مسلمانوں نے جا کے بدر کے کنویں کو پہ قبضہ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو بڑے زبردست تیر انداز تھے، ان کو یہ کہا کہ تم اس کنویں کی حفاظت کرنا، یہ نہ ہو کہ قریش میں سے کوئی آدمی آئے اور وہ کنویں کے اندر زہر ڈال دے، تو تم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی اس کے پاس نہ آئے. اب حارثہ جیسے ابھی ٹینٹ لگ رہے ہیں، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، تو حارثہ کو پیاس لگتی ہے. وہ ینگ لڑکے ہیں، وہ جاتے ہیں، ان کو تو یہ پتہ ہے کہ مسلمان کا قبضہ ہے. تو شام کا وقت تھا، تو وہ وہاں پہ جا کے پانی پینے کے لیے جاتے ہیں. وہ صحابی جن کی ڈیوٹی تھی وہ تھوڑی دور ہیں. اب رات کا تھوڑا سا اندھیرے کا ٹائم ہے، وہ پہچانے نہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ قریش کا کوئی آدمی ہے اور یہ کوئی زہر ملانے یا کچھ ایسے کرنے آئے، تو انہوں نے وہاں سے تیر مارا اور وہ ان کے سیدھی شارک پہ جا کے لگا اور حارثہ وہیں فوت ہو گئے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا کہ جب صحابی جب پاس ان کے گئے، انہوں نے دیکھا تو وہ تو بڑے پریشان کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ تو مسلمان تھا جس کے ساتھ میں نے ایسا کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں جا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تمہاری نیت نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس عمل پہ تمہیں معاف کرے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ بدر کی جنگ ہوتی ہے، اب وہاں پہ مسلمان جیت جاتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو پہلے مدینہ بھیج دیتے ہیں خبر دینے کے لیے. وہ تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ خبر دے دیتے ہیں کہ ہم لوگ جیت گئے ہیں بدر کے جنگ میں. اب سارے لوگ مدینہ کے خوشی کے ساتھ، جو ماں بچوں کے، کوئی بابا بہن بھائی، جو رشتہ دار تھے، سب امٹ آتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اب ان لوگوں میں حارثہ کی ماں بھی کھڑی ہے. وہ ہر ایک انسان دیکھ رہی ہے کہ اچھا یہ بھی گزر گیا. وہ ادھر دیکھ رہی ہیں، ادھر دیکھ رہی ہیں، دل میں خیالات بھی آ رہے ہیں، پھر بھی جھٹک رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں. تو ایک لڑکے کو کھڑا کر کے پوچھتی ہیں کہ میری بات سنو، تم حارثہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. آپ کون ہو؟ تو وہ بتاتی ہے کہ میں حارثہ کی ماں ہوں. حارثہ کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ تو فوت ہو گیا. تو انہوں نے لفظ پہ غور نہیں کیا. انہوں نے سوچا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، کیونکہ جنگ میں گئے ہوئے تھے. تو بڑی اپنے آپ کو نا ایک دم سے دل ان کا، جیسے کہتے ہیں جو ہسٹری میں جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ ایسے لگا کہ دل بند ہو گیا. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جو تسلی دی کہ حارثہ جنت میں ہوگا، شہید ہوا ہے میرا بیٹا، وہ میرے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا. شہید کا تو مقام اتنا بلند، میرے بیٹے کو اتنا بڑا مقام مل گیا. اب وہ اپنے آپ سے بات کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو تسلیاں دے رہی ہیں. اتنے میں وہ جو لڑکے سے جس سے انہوں نے بات کی تھی، اس نے کہا کہ اماں وہ شہید نہیں ہوا، وہ تو جنگ ہونے سے پہلے وہ دشمن کے ہاتھ سے شہید نہیں ہوا، وہ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا. اب وہ جب سنتی ہیں تو وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے پانی، آنسو ایسے گرتے ہیں کہ اللہ پناہ. وہ اس کو کہتی ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں. وہ بتاتا ہے، اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ ادھر ہے. بھاگتی ہیں ادھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ان کی طرف بھاگی آ رہی ہے. وہ اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں، رکتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ کہتی ہیں کہ میں حارثہ کی ماں ہوں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے بتائیے حارثہ کہاں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیونکہ آنسو گرتے جا رہے ہیں، پوچھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں ان کی طرف. تو کہتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیے، اگر تو حارثہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں اتنا روں گی کہ میں مدینہ کی گلیوں میں آنسو بہا دوں گی، اور جب تک مجھے قرار نہیں پڑے گا میں روتی رہوں گی. وہ کہتے ہیں حارثہ کی ماں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ایک جنت کی بات کرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو اتنی جنتیں نوازی ہیں، اس کو تو جنت الفردوس میں جگہ دی. وہ خوش ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جنتوں میں ہے. دیکھیے وہ کیسی مائیں تھی جن کی نظر آخرت پہ ٹکی ہوئی تھی. ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137. الحمدللہ ہم کر رہے تھے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ وہ کون سا ایمان تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بنا دیا کہ اگر اس ایمان پہ اترو گے تو تم ہدایت پالو گے. اب میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں بی بی سمیہ کا. یہ پہلی عورت تھی اسلام میں جو آئیں اور پہلی عورت تھی جو شہید ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے ابو جہل جو تھے وہ اس کے مالک تھے، یہ ان کے پاس کام کرتی تھی. اب یہ پورا گھرانہ، ایک چھوٹا سا ایک بیٹا، ایک ماں اور ایک خاوند ان کا تھا.
تو ابو جہل نے کیا کیا کہ ان کی دونوں ٹانگیں، 2 اونٹ لیے، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، اور دونوں سمتوں میں اونٹ چلا دیے، اور کہتے ہیں ان کے شرم گاہ پہ انہوں نے تیر مارا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! اللہ کا پیغام نہیں چھوڑا، اللہ کا نام نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ اب دیکھیے کسی پہ ظلم ہو رہا، بیٹا سامنے، چھوٹا بچہ سامنے کھڑا ہوا ہے، ظلم دیکھ رہا ہے، باپ کو کیسے ظلم کر رہے ہیں، بیٹے پہ کیسے ظلم کر رہے ہیں، ماں پہ کیسے ظلم کر رہے ہیں، اللہ کا نام نہیں چھوڑ رہے۔ کیسی محبتیں تھیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ اب بتانے لگوں تو یہ تو پورا پروگرام، کیا مجھے لگتا ہے کہ اگر میں 100 پروگرام بھی اس پہ کروں صحابہ کرام کی زندگیوں پہ تو وہ کم ہوں گے، اب وقت اتنا نہیں ہوتا، تو اس لیے میں آپ کو صرف کچھ باتیں بتانا چاہ رہی تھی ایک کس طرح کے صحابہ تھے جن کے ایمان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں گے، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاقٍ تو وہ ضد میں ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اصل نہیں پتا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب وہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ اب بتا ہمیں کون رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، جو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، کہ ان کی ضد کی وجہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کا انکار، ان کی پہچان کا انکار، قرآن کا انکار، ہر چیز کا انکار کر رہے تھے۔ آگے دیکھیے کتنا خوبصورت لفظ ہے، اس کو انڈر لائن کر دیجئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو اللہ، وَهُوَ اور وہی ہے السمیع سننے والا، العلیم اور جاننے والا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان علیہ السلام کی جب وفات کا وقت تھا، آپ کو پتہ ہے کتنی، کبھی میں آپ کو ان کی بھی ہسٹری سناؤں گی، اللہ اکبر، کہ کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا۔ جب ان کو تیر مارا تھا انہوں نے، یہ گھر کے اندر تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کہتے کہ خون کا فوارہ جسے چھوٹتا ہے، تو یہ لفظ تھا جس کے اوپر ان کا خون کا پہلا قطرہ گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو کافی ہے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے، رائٹ۔ تو یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہ میوزیم میں یہ قرآن پاک جو ہے اس میں ابھی بھی ان کے خون کا اسی طرح سے نشان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ پس سا ان قریب یکفی کافی ہو جائے گا کا آپ کو ہم ان سے اللہ اور وہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ پہلے سپارے کی مجھے لگتا ہے کہ سب سے خوبصورت آیت ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، رنگ اللہ کا، ومن اور کون سا، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ صبغہ کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے رنگ کے لیے لون کا لفظ آتا ہے۔ لون جو ہوتا ہے وہ رنگ ہوتا ہے جو پکا رنگ ہوتا ہے، جیسے ہم پیدا ہوئے تو جو ہمارا نیچرل رنگ ہے دیٹ از اے لون۔ تو صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو چڑھایا جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت یہ لفظ یہاں لائے ہیں کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے۔ اب جب ہم نے اللہ کا رنگ چڑھانا ہے نا، صبغۃ اللہ، تو پھر ہم کو پہلے رنگ کاٹنے پڑیں گے۔ آپ کو یاد ہے اگر آپ نے کبھی اپنے دوپٹے رنگوانے، جیسے ہم اسکول کالجز میں ہوتا تھا، کبھی رنگ والے کے پاس جاتے تھے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے رنگ کاٹتے ہیں پھر اس کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ اگر رنگ کٹے گا نہیں، ہوتا کیا ہے کہ ہم پہلی چیزیں چھوڑتے نہیں ہیں اور دوسرا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں، رنگ چڑھتا نہیں ہے نا، پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تو اتنی کوشش کریں، کیونکہ جو پہلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی چیزیں حکم تھے جو ہم نے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اب ان کو چھوڑیں گے تو اگلا رنگ چڑھے گا نا۔ اب پہلے سپارے تک تو میں اتنا ہی کہتی ہوں کہ اگر ہم یہ بھی سوچ لیں کہ آہستہ آہستہ ہم نے وہ رنگ چھوڑنے شروع کر دیے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کا رنگ چڑھانا شروع کریں گے انشاءاللہ، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور کون سا رنگ تجھے زیادہ پسند ہے اللہ کے رنگ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، الحمدللہ۔ کل کہہ دیجیے آتُحَاجُّونَنَا
کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا اور وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے، مخلصون ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یہ دیکھیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ چلو چھوڑو جھگڑا،